रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। आज की हमारी जो नशिस्त है, इस नशिस्त के अंदर हम मौला कायनात हर मोमिन के मौला हज़रत यासूबुल मुस्लिमीन दामाद मुस्तफ़ा अख़ी रसूल हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका हम तज़किरा करेंगे। असल में आप लोगों के इल्म के अंदर है कि हमारा हक़ ये बनता था कि 13 रजब शरीफ जो आपका यौम विलादत है, उसके ऊपर हम ज़िक्र करते, महफ़िल सजाते। बहरहाल इस तरह के आप लोगों को मालूम है कि मैंने 7-8 दिन अस्पताल के अंदर गुजारे हैं, तो बर वक्त गुफ्तगू नहीं हो सकी। तो आज की नशिस्त इंशाअल्लाह ताला हम इस नशिस्त के अंदर हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ज़िक्र करेंगे। बहरहाल उससे पहले चंद उसूली बातें मैं आपके ज़हन नशीन कर दूँ। वक्तन फ़वक्तन ये बातें मैं आपको बताता भी रहता हूँ, लेकिन इस गुफ्तगू से पहले अगर आपने सुनी है तो एक याद दहानी के तौर पर आप लोग कर लें कि अपने वो क्या कहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले वो पुरानी यादें आप अपने ज़हन के अंदर ताज़ा कर लें। याद रखें कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, लाफ़ानी जज्बा है, अल्लाह ताला का अतिया है। ये दिलों के अंदर मोहब्बत डालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये बात इंसानी बस से बाहर है और इसका इजहार जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता, ये अमल से ही ज़ाहिर हो जाती है। यानी देखें ना, आपको किसी शख्स से मोहब्बत है तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे फ़लाँ से मोहब्बत है, आप उसको बताते ना फिरें। आपका अमल ख़ुद ब खुद गवाही दे देगा, महसूस करने वाले महसूस कर लेंगे जिससे आपको मोहब्बत है, उसको मालूम हो जाएगा कि फ़लाँ शख्स मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, चाहे पूरी ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा भी आपको इजहार का मौका कभी भी न मिला हो। बहरहाल अगर मोहब्बत के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये इंसानी बस से बाहर है, ताहम इंसाफ करना ये इंसानी बस के अंदर है। इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दस ने हमें इंसाफ का हुक्म दिया है। मोहब्बत अगर किसी से ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जो ज़ात मुक़द्दस है, तो आपकी जो घर वालियाँ थीं, जो उम्महातुल मुमिनीन हैं, उनकी तादाद 11 हैं। 2 आपकी ज़िंदगी के अंदर ही इंतकाल फरमा गई थी, दुनिया से चली गई थी, और 9 हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से रुख़्सत हुए तो मौजूद थीं। तो उन 11 में से उम्मुल मुमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम आपकी ज़ात मुक़द्दसा से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। इसलिए बुखारी मुस्लिम के अंदर और इसी तरीके से जामे तिर्मिज़ी के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर, दर्जनों कुतुब हदीस के अंदर ये रवायत मौजूद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा ने अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के सामने दुआ फरमाई कि पाक परवरदिगार, जो चीज़ इंसानी बस के अंदर है, यानी इंसाफ करना, वो मैं करता हूँ सब बीवियों के दरमियान, लेकिन पाक परवरदिगार ये मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो लाफानी है, तो इसके अंदर मेरे पाक परवरदिगार मुझे माफ़ी अता फरमाना। तो ज़ाहिर सी बात है, ये जो मामला था, मेरे उस्ताज़ी मुकर्रम मुफ्ती अज़हर महमूद अज़हरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात फरमाई। आप फरमाते हैं गोया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें कानून बता रहे हैं कि कानून क्या है। मोहब्बत का जज्बा अगर किसी के साथ आपका है तो वो रहे, लेकिन इंसाफ आपने सब के साथ करना है। तो कोई शख्स ये कहे कि मुझे हज़रत मौला मुर्तज़ा से ज़्यादा मोहब्बत है, कोई शख्स ये कहे कि मुझे हज़रत उमर फ़ारूक से, सब सहाबा से उनसे ज़्यादा प्यार है। मुस्नद अहमद की रवायत के मुताबिक 1 लाख और कम व बेश 24,000 सहाबा कराम है, 1,24,000 उनकी बनती है तादाद। और इसी तरीके से कल एक किताब और भी मुस्तनाद तारीख़ की मेरी नज़रों से गुजरी, उसके अंदर भी यही तादाद उन्होंने बताई है। बहरहाल अभी वो हवाला मेरे ज़हन के अंदर नहीं है, मुस्नद अहमद का हवाला ज़हन के अंदर है। तो ये सब सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और सब के मुताल्लिक़ हम ये अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला जो स्वालिहीन हैं, जो मुमिनीन हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, उनके ज़ात अल्लाह ताला जो इनाम और इकराम फरमाएगा उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला मामला फरमाएंगे, जन्नत अता फरमाएंगे, जन्नत की राहतें अता फरमाएंगे हुज़ूर के सब सहाबा को।
تو یہ سارے صحابی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سارے جنتی ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، سارے جنت کے اندر جائیں گے۔ اور یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اگر کسی کی ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہے، میں کہتا ہوں میری حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ زیادہ محبت ہے، آپ کہتے ہیں میری حضرت عمر کے ساتھ ہے، دوسرا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میری حضرت ابو بکر کے ساتھ ہے، وہ پیچھے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے زیادہ محبت ہے، کوئی کہتا ہے مجھے انصار اچھے لگتے ہیں، مہاجرین اچھے لگتے ہیں، حضور کے ساری یہ کرنیں سب کے ساتھ ہماری محبت ہے، لیکن تاہم انصاف ہم نے سب کے ساتھ کرنا ہے۔ اب انصاف کیا، انصاف سے کیا مراد ہے؟ انصاف اس طرح کسی صحابی کی ادنا سے توہین بھی ہم نے نہیں کرنی، جو ان کے آپس کے معاملات ہیں بس اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے حوالے ہیں، ہم شرف صحبت کا ان کے ایمان کا ہر صورت لحاظ کریں گے۔ میری بات آپ سمجھیں نا؟ تو کوئی شخص اگر ہمیں یہ کہے کہ مجھے حضرت ابو بکر سب سے پیارے ہیں، الحمدللہ، ہم کہتے ہیں ہمیں حضرت مرتضیٰ پیارے ہیں، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں مجھے حضرت معاذ پیارے ہیں، مجھے اعتراض کوئی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم ہر صورت ہمارے جو اسلاف ہیں، اسلاف سے مراد حضور پاک کے صحابہ، پھر تابعین، پھر حضرت ابو بکر سے ہوتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ تک، اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ، باقی موجودہ زمانے کے اندر بھی بہت ہی کامل اور صالح جو لوگ موجود ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، الحمدللہ یہ سب اسلاف کے اندر آتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں سے لے کر یہاں تک جو قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر ہمیں جو عقیدہ دیا ہے، یعنی قرآن کی جو نصوص ہیں ان کو سامنے رکھا ہے، قرآن کے جو اشارات ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ سے جو کچھ منقول ہے ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے جو فیصلے کیے ہم ان فیصلوں کے پابند ہیں۔ بعض صوفیاء کی عبارات، اولیاء اللہ کی عبارات میری نظروں سے ایسی گزری ہیں کہ وہ اس باب کے اندر کچھ بولنا چاہتے تھے، لیکن کچھ نہیں بولے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اسلاف گزرے بس انہی کا دامن تھامنے میں ہم عافیت سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے کہ ہم اس طرح کہیں کہ الٹی سیدھی باتیں کریں اور کچھ اقوال لے کر، اقوال تو آپ کو پتہ ہے کول تو مل ہی جاتا ہے، فرعون کی بخشش کا جب کول مل جاتا ہے تو پھر باقی باتوں کو چھوڑ ہی دیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ ہمیں فلاں کول مل گیا ہے تو اس طرح یہ بالکل نامناسب ہے۔ تو اسلاف نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے کیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس ہے۔ تو الحمدللہ تعالیٰ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر کی جو فضیلت ہے وہ ہے فضیلت مطلقہ، فضیلت من کل الوجوہ نہیں ہے، اس بات کی وضاحت میں آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں۔ ہم اسلاف کے پابند ہیں، انہوں نے جو ہمیں نظریے دیے اس نظریے کے اوپر الحمدللہ تعالی ہم کار باندھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کے اندر بھی ہمیں اسلاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موجودہ دور کے اندر میں دیکھتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ کچھ خارجیت کے معمولات تھے اور کچھ رافضیت کے معمولات تھے، اہل سنت کا وہ معمول ہے ہی نہیں، اہل سنت کو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، لیکن بڑے چاؤ سے اور بڑی محبت سے ہم نے وہ معمولات اپنے اندر داخل کر لیے، یعنی اہل سنت بھی ان کا ساتھ دینے لگے۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ ہمارا معمول یہ کہ یاد رکھیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، پہلے بلکہ یہ بات یاد رکھ لیں کوئی بھی مقبول بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ دیکھیں ہم اپنی اولاد کی سالگرہ بھی تو مناتے ہیں، ان کا جنم دن بھی تو ہم مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ کسی نیک بندے کی پیدائش کے اوپر خوشی کرے، اہتمام کرے، ظاہر سی بات یہ ایک یادگار ہی ہوتی ہے نا، اور اسلام یادگار منانے کا باقاعدہ حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ اسلام کے اندر یادگار منانے کا باقاعدہ ثبوت موجود ہے، 5 نمازیں انبیاء کی یادگار ہیں۔ حج کے اندر یہ جو آپ طواف کرتے ہیں، اسی طریقے سے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، یہ بھی تو یادگار ہیں حضرت ہاجرہ کی، حضرت اسماعیل کی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کی رب و رحمت ہے ان کے اوپر، یہ بھی تو یادگاریں ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے کوئی مقبول بندہ پیدا ہوا ہے تو جو اس وقت معمولات ہیں وہ معمولات آج جاری کر دینا، ان کی نقل کرنا، یادگار منانا، اس کے اندر کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے، حضرت عثمان پیدا ہوئے، تو اس دن وہ اس طرح کرتا ہے، خوشی کا اہتمام کرتا ہے کہ آج کا دن ان کی پیدائش کا دن ہے، اسی طریقے سے ان کا ذکر خیر کرتا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی اہتمام کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، یہ بات درست ہے۔
شریعت اس بات کو اجازت دیتی ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، شریعت اس بات سے منع نہیں کرتی۔ تاہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا یہ معمول نہیں تھا، کبھی بھی نہیں ہوا، یہ بات ذہن کے اندر ہے۔ ہمارے اکابر کا جو معمول ہے وہ ہے ایک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یوم ولادت منانا۔ تو حضور علیہ السلام کے طفیل اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، تو حضور کا جب ذکر خیر ہو گیا، حضور کا یوم ولادت آپ نے منا دیا، تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے سارے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ظاہری سی بات ہے کہ یہ سارے نیک بندے جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کی کرنیں۔ تو جب آپ نے اس در کا ذکر کر دیا، اس ذات کا ذکر کر دیا، تو سارے یہ طفیلی اس میں آ ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اکابر کا فقط ایک ہی معمول ہے، کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا، ان کا یوم ولادت منانا، اس کے اوپر اہتمام کرنا، میلاد النبی کا اہتمام کرنا، ہمارے اکابر کا یہ معمول ہے۔ باقی یاد رکھیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کا جو یوم پیدائش ہے تو وہ یوم پیدائش کسی کا بھی یقینی نہیں ہے، کسی کا بھی یقینی نہیں ہے۔ یعنی کون کس دن پیدا ہوا، کون سے صحابی کس دن پیدا ہوئے، کون سے اللہ تعالیٰ کے ولی کس دن پیدا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ان کا جو یوم پیدائش ہے یہ یقینی نہیں ہے اکثر، ٹھیک ہے؟ ہاں بعض ہیں، بالکل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، ظاہری سی بات ہے تاریخ آپ کی نظروں سے بھی گزری ہے کہ ان کا واقعی ریکارڈ موجود ہے کہ یہ فلاں دن پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال زیادہ تر مورخین نے کچھ واقعات کو ہی سامنے رکھا ہے کہ فلاں واقع ہونے سے اتنے دن پہلے فلاں پیدا ہوئے، اتنے دن بعد پیدا ہوئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ پیدائش کسی کی بھی یقینی نہیں ہے، کچھ کو چھوڑ کر۔ اسی طریقے سے جو یوم وفات ہے تو ان کے اندر اکثریت جو ہیں وہ ٹھیک ہے کہ فلاں وفات ہوئی، فلاں کے دور کے اندر وفات ہوئی۔ آپ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پڑھیں، انہوں نے سال بسار سب کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یاد رکھیں 2 3 4 اقوال بھی موجود ہیں، 10 اقوال بھی موجود ہیں، اور باقاعدہ سنین کا طویل اختلاف ہے، 10 سال کا اختلاف ہے، 15 سال کا اختلاف ہے۔ تو بالکل کریکٹ دیکھیں اب میرا بیٹا پیدا ہوا تو بالکل کریکٹ میں نے وہ سیکنڈ بھی لکھے ہیں کہ جس سیکنڈ وہ پیدا ہوا تھا، جمعے کی نماز کا وقت تھا، 8 اکتوبر تھی، 8 اکتوبر کا دن تھا جمعۃ المبارک کا 2021۔ میں نے ٹائم بھی نوٹ کیا ہے کہ میں کس مقام کے اوپر خطاب کرنے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تھا۔ میں تقریر کار کے نیچے اترا ہوں تو پھر مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور کا موازنہ اس دور سے تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت یہ اہتمام اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اپنے حافظے سے، عربوں کا جو طریقہ تھا کہ اپنے حافظے سے وہ چیزیں محفوظ کر لیتے تھے، اپنے حافظے کے اوپر ان کو اعتبار ہوتا تھا۔ تو یہ 2 باتیں پکی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ یوم ولادت کے اوپر وہ کسی قسم کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن یوم وفات کے اوپر وہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، یوم وفات کے اوپر وہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہرحال کوئی یوم ولادت منائے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو، جو کچھ نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس شخصیت کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، بے شک یہ درست ہے۔ بہرحال جشن مولود کعبہ ہو، اسی طریقے سے ایک دوسرا بھی میں کل پرسوں سن رہا تھا، بھی ذہن کے اندر نہیں آ رہا، تو اسی طریقے سے یہ اہتمام ہمارے اسلاف نے نہیں کیے۔ لہذا کوئی شخص اگر اہتمام کرے، ہم اس کو بالکل منع نہیں کرتے، بے شک آپ کریں، لیکن کم از کم یہ نہ کہیں کہ فلاں نہیں کر رہا لہذا وہ اہل سنت سے ہی خارج ہے، یہ بات نہ کریں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہی بات آپ کو یاد ہے میں نے حضرت ابو طالب صاحب کے ایمان کے متعلق 4 نشستوں کے اندر گفتگو کی تھی، وہاں بھی آخر میں میں نے کس طرح دوسری رائے کا احترام کیا تھا۔ میں نے کہا دلائل ان کے زیادہ مضبوط ہیں، کہو کہ ہم ایمان کے قائل ہیں۔ یاد ہے نا، پرانی گفتگو ہے، کافی پرانی گفتگو ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو 2 باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اہل سنت کے یہ معمولات نہیں ہیں، آج لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ہوتے رہیں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن کم از کم اتنی درخواست ضرور ہے کہ جو نہیں کرتے آپ ان کو اہل سنت سے خارج نہ کریں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم نے بزرگوں کا دامن تھاما ہوا ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ تو یوم وفات جو ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہوتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جس صحابی رسول کا، جس اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کا، حضور کی آل میں سے ہو، حضور کے اصحاب میں سے ہو، حضور کی امت کے اولیاء اللہ میں سے ہو، تابعین میں سے ہو، اتباع التابعین میں سے ہو، کوئی شخص بھی ہو، میں کہتا ہوں کہ اس کا ذکر دھوم دھام سے ہونا چاہیے، اس کے یوم وفات کے اوپر اس کو شخصیت کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور یوں محسوس ہو کہ آپ کا اس کے سوا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس کا ذکر کریں اس طرح کریں کہ لوگ آپ کو مجنوں کہیں۔ حضرت ابو بکر کا ذکر ہو، حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر ہو، حضرت عثمان غنی ہوں، حضور کے اصحاب ہوں، حضور جو بھی آئے جس کا دن آئے پورے اہتمام کے ساتھ آپ بے شک ان کا ذکر خیر کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، سکینت اترتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قول کے مطابق جب مقبول بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جامع صغیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عبادت ہے اور صالحین جو نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کا ذکر کیا ہے؟ ان کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی اصولی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، آپ مولود کعبہ ہیں، کعبہ شریف کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ حضرت امام حاکم والی وہ جو روایت ہے ہم اس کو درست سمجھتے ہیں، اور بھی درجنوں حوالے ہیں، لیکن بس صرف آپ کو اشارہ دینا مقصود ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ پیدا ہوئے کہاں پر، چلو خصوصیت نہ بھی کہیں، وہ امام حاکم والی روایت اسی طریقے سے نا کہ انہوں نے حضرت حکیم کا ذکر کر کے پھر فرمایا کہ نہیں، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی تواتر سے، یعنی یہ بات مشہور ہے، تواتر سے یہ ثابت ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئیں، چلو اس طرح پھر باتیں اور لمبی ہو جائیں گی۔ اصل میں آج آپ کو ان کی شاعری سنانا چاہتا تھا، میں نے کہا چلو وقت تو اب گزر گئے تو حضرت مولا مرتضیٰ کے کچھ اشعار ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بہرحال ان اصولی باتوں کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں چند، مطلب بس ذکر کرنا مقصود ہے، رانجھا راضی کرنا مقصود ہے، باقی باتوں کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کی جو نشست ہوگی نا تو آپ کی شان کے اندر جو قرآن اترا ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے وہ رانجھا راضی کرنا ہے کہ بس۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے 28 سال اور ایک روایت کے مطابق 32 سال مکمل ہو چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 32 سال تھی یا پھر 28 سال تھی، بسم اللہ، کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے جو والدہ ہیں، یعنی آپ کے جو والد ہیں، ان کا تو ظاہری سی بات ہے کہ جو ایمان کے متعلق میری گفتگو تھی وہ آپ نے سن لیے، باقی جو آپ کی والدہ ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیاں ہیں، آپ کی چچی جان ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی خدمت بھی کی ہے، بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور یہ وہ ہیں کہ ان کی قبر مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جا کر لیٹ گئے تھے۔ آپ کی قبر مبارک کے اندر حضور سوئے تھے، جس طرح بندہ لیٹ جاتا ہے نا۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر اس تاریخ مدینہ منورہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے قبل جو نبی گزرے ہیں ان انبیاء کے وسیلے سے اے پاک پروردگار میں تیری بارگاہ پاک کے اندر دعا کرتا ہوں کہ میری چچی جان کی قبر مبارک کو یا اللہ تو وسعت عطا فرما اور ان کو قبر کی تنگیوں سے نجات عطا فرما، قبر کا جو ذوقہ ہوتا ہے نا دبانا وغیرہ، یا اللہ اس سے ان کی حفاظت فرما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ وہ ہیں، تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی ہیں۔ تو آپ کے بطن مبارک سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ پھر جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جس وقت قریش کو جمع کیا تھا اور اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا اور ڈرایا تھا، تو اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ تھی 8 سال، اور اگر وہ 28 والی روایت پھر ٹھیک مان لیں تو پھر 12 سال آپ کی عمر مبارک بنتی ہے۔ تو آپ نے اس وقت کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا چاچو کا بیٹا ہوں، میں جسمانی طور کے اوپر کمزور ہوں، لیکن ہر میدان کے اندر دین اسلام کی خدمت کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور یہ جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی نبی ہوتے ہیں، پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو عالم ارواح کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ کنت نبی و آدم و بین الروح والجسد، اور ایک مقام کے اوپر مستدرک پاک کے اندر آتا ہے کہ میں اس وقت مرتبہ ختم نبوت کے اوپر فائز ہو چکا تھا جب ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا،
تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، آپ کے سر مبارک کے اوپر ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر یعنی عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سجا دیا تھا، اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبوت عطا فرما دی تھی۔ یہ جو 40 سال کا زمانہ ہوتا ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں اعلان نبوت یا اظہار نبوت۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 40 سال بعد انبیاء نبی بنتے ہیں اور اس سے پہلے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ تو الریاض النظر والی جو روایت ہے محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو روح مبارک تھی، صرف اس امت کے اندر کارخانہ ولایت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کارخانہ ولایت سے جو فیض عطا فرمایا حضرت مولا مرتضیٰ کو، پھر ان کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلے آگے چلائے ہیں اور آپ نے ولایت تقسیم فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح اس امت کے اندر یعنی امت محمدیہ کے اندر، امت مصطفیٰ کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ولایت تقسیم فرمائی، فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جو پچھلی امتیں گزری ہیں، فرما حضرت مولا مرتضیٰ کی روح مبارک ان امتوں کے اندر بھی فیضان ولایت تقسیم فرماتی رہی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ جو فرمایا تھا کہ میں آپ کا چاچو کا بیٹا، آپ کا کمزور جسمانی طور پر کمزور ہوں، ساتھ دوں گا، یہ حضرت مولا مرتضیٰ کا اظہار ایمان تھا، اعلان ایمان تھا، ورنہ ایمان تم، میری بات آپ سمجھ گئے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عالم ارواح کے اندر یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سر مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا تھا۔ مولائیت کا جو حضرت نے اعلان فرمایا تھا، حضرت مولا مرتضیٰ، حضور پاک نے فرمایا من کنت مولا، یہ جو اعلان فرمایا تھا یہ بھی اظہار تھا، اور یہ جو حضرت مولا مرتضیٰ کی ایمان والی بات ہے یہ بھی آپ کا اظہار ایمان تھا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے گھر کے اندر یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ اچھا، تو آپ نے اس طرح کیا، یعنی حضرت فاطمہ نے اس طرح کیا کہ بنت اسد، یعنی اسد آپ کے ابو کا نام تھا نا، تو اپنے ابو کے نام کے اوپر حضرت مولا مرتضیٰ کا نام انہوں نے رکھا اسد، اور اسی طریقے سے حضرت ابو طالب نے اپنے آباء و اجداد کے نام کے اوپر ان کا نام زید رکھا ہے۔ اب میرے ذہن کے اندر یہ نہیں ہے کہ زید کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا، یہ بات میرے ذہن کے اندر نہیں ہے ابھی، بہرحال یہ ہے کہ قبیلے سے تھا، خاندان سے یہ کوئی شخص تھا زید، تو ان کے نام کے اوپر زید نام رکھا۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے، یہ صاحب مقالات یہ کتاب ہے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو علی کے نام سے پکارا ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نام رکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کس نے کہا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ۔ اب کیا ہوا کہ جس وقت آپ دنیا کے اندر تشریف لائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی جو آنکھ مبارک تھی یہ بند تھی دونوں، اور آپ کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے۔ اس کے اندر بھی جو محبت والے ہیں بہت کچھ انہوں نے کہا ہے، بہرحال اس طرح آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ آپ خشک لوگ ہیں، میں کیا کہوں، پھر اتنی زیادہ میں کھلی بات نہیں کر سکتا، آپ کو سمجھ آئے گی نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے اس طرح خطاب فرمایا۔ دیکھیں نا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہوں کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ نعمت تذکیر بآلاء اللہ جو قرآن کے علوم خمسہ ہیں، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے الفوز الکبیر کے اندر، یہ 5 علوم آپ نے بیان فرمایا، قرآنی علوم کو 5 علوم کے اندر آپ نے تقسیم فرمائی۔ یہ انشاءاللہ جب درس قرآن کا آغاز کریں گے شروع کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو وہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بادشاہ کے اوپر میں نے کتنی، کیونکہ تم نے وہ دیکھی نہیں ہے، تم نے وہ سنی نہیں ہے، تم نے وہ زمانہ پایا نہیں ہے، تو تمہارے ذہن کے اندر یہ بات کس طرح آ سکتی ہے؟ لیکن کھاتے پیتے تو تم ہو نا، فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، فرمایا یہ سواریاں کرتے ہو، یہ دیکھو سواریاں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا یہ اوپر نظر کرتے ہو، آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، اسی طریقے سے زمین کی رویدگی کو دیکھو، کس طرح میں فصلیں اگاتا ہوں، تمہیں سبزیاں عطا کرتا ہوں، تم کھاتے ہو، تم پیتے ہو۔
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قلب الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کریں ان کے عقلوں کے مطابق۔ تو یہ بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے ان کی عقل کے مطابق۔ تو اس طرح میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ وہ خوش شخص ہیں تو پھر یہ آپ پھر گھر میں جائیں گے تو پھر مجھے برا بھلا کہتے رہیں گے۔ تو آپ نے نئی آنکھیں نہیں کھولی حضرت علی المرتضیٰ نے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود مبارک کے اندر اپنے ہاتھ مبارک کے اوپر اٹھایا تو پھر آنکھیں کھولی ہیں، یعنی پہلی نگاہ پڑی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو لعاب دان تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آپ کو گھٹی عطا فرمائی ہے۔ تو نظر پہلی حضرت مولا مرتضیٰ کی پڑی تو آقا علیہ السلام کے چہرے پر، اور پہلی جو آپ کی خوراک تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک تھا۔ یہ بات ٹھیک ہو گئی، سمجھ گئے نا آپ یہ بات نا؟ اب ٹائم بھی مجھے بتائیں کتنا؟ اچھا، اب اس طرح کہ پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس وقت مکے کے اندر اس سال قات آیا، قات سالی کا زمانہ تھا۔ تو حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، آپ کی اولاد زیادہ تھی۔ تو آپ نے اس طرح کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشورہ کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مشورے کے اندر شریک ہوئے کہ چلو حضرت ابو طالب کثیر العیال ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے پاس آئے، بات کیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے کے اندر آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا ہے، یعنی سینے سے لپٹ کر حضرت علی المرتضیٰ کی جو وہ کیا کہتے ہیں تربیت ہوئی ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے لپٹ کر ہوئی ہے۔ نبوت کا فیضان آپ نے اخذ کیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ خود اندازہ کریں نا کہ جس شخصیت کی تربیت حضور علیہ السلام کے گود مبارک کے اندر ہوئی ہو، جس شخصیت نے آنکھ کھولی تو پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، جس شخصیت کے پیٹ کے اندر کچھ گیا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک تھا۔ تو خود بتائیں اس مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے متعلق اور ہم کیا کہیں؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ پھر آگے تھوڑا سا چونکہ وقت بھی اب زیادہ ہو گیا، میں آپ کو مختصر بات کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے سوا خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑ کے گئے تھے مدینہ طیبہ کے اندر، اور پھر وہ مشہور روایت بھی ہے جس اہل تشیع غلط استدلال کرتے ہیں اور وہ اس سے خلیفہ بلا فصل نکالتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو پھر آپ کو چھوڑ کے گئے تھے تو حضرت علی نے فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے خواتین میں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کسی نبی نے دنیا کے اندر نہیں آنا۔ تو جتنی دیر یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا طور کے اوپر، تو جتنی دیر آپ خلیفہ رہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر آپ میرے بعد آپ کیا ہیں؟ میرے بعد آپ خلیفہ ہیں مدینہ طیبہ کے، آپ کیا ہیں؟ حاکم ہیں، آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ نے نظام کو چلانا ہے۔ حضور تبوک گئے تھے تو وہ جو تبوک گئے تھے اس تبوک کو چھوڑ کر ساری جنگوں کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے شرکت کی، اور بدر کا جو میدان تھا اس کے ہیرو، جس طرح ہم آج کل یہ جو ہوتے ہیں نا مین آف دی میچ آپ کہتے ہیں، اس کے ہیرو کون تھے؟ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس۔ 30 کے قریب یعنی ٹوٹل 70 تھے نا، 30 کے قریب، اور بعض 36 بھی کہتے ہیں، بعض 32 بھی کہتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوئے۔ تو بڑی شجیع اور بڑے دلیر، اور اللہ پاک کی ذات اقدس نے بہت ہی زیادہ دلیری آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حیدر نار شیر کو کہتے ہیں نا، اور کرار اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو پلٹ پلٹ کے حملے کرتا ہے۔ تو بڑی دلیری اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ اپنے چاچو کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیا۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اولاد کا سلسلہ ہے، یہ خود ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ میری یہ خصوصیت ہے کہ لوگوں کی جو اولاد ہے، جو ان کا سلسلہ چلتا ہے، اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، وہ والد سے چلتا ہے،
لیکن میری اولاد کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی سے چلایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گوشت مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک حضرت مولا مرتضیٰ کے خون کے ساتھ، گوشت کے ساتھ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل پاک کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، آگے دنیا کے اندر ان کو پھیلایا۔ وہ کس کے تصدق سے اور کس کے واسطے سے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے واسطے سے۔ بہت ساری باتیں ابھی اور بھی میرے ذہن کے اندر ہیں، لیکن ابھی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، بات کو میں اختتام کی طرف اب لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ تھیں آپ کی خصوصیات اور یہ ہے آپ کا مقام جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو عطا فرمایا، اور بلا شبہ آپ خلیفہ راشد ہیں، بلا شبہ آپ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ اور تمام صحابہ کی آپ کابینہ کے اندر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی، حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کابینہ کے اندر رہے، ان کو مشورے دیتے رہے، اور ان کے مشوروں سے پھر وہ فائدہ بھی اٹھاتے رہے، پھر ان کے مشوروں کے مطابق قانون بھی بنتے رہے۔ یہ ہجری سال خود حضرت عمر فاروق البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جس وقت تاریخ کا معاملہ ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے، تو مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت مبارک ہے وہاں سے تاریخ کا ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہجری سال ہے نا 1443 ہجری آج ہے نا، تو یہ گویا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارک مکہ سے مدینہ طیبہ، تو اس کے آج اتنے سال ہو چکے تھے۔ یہ جو تاریخ کا سلسلہ ہجری سال کا، یہ حضرت مولا مرتضیٰ کا مشورہ تھا جو حضرت عمر فاروق نے قبول فرمایا اور پھر اس کو آگے جاری فرما دیا۔ تو تمام صحابہ پاک جو خلیفہ تھے حضور کے بعد، ان کی کیبنٹ کے اندر آپ شامل رہے، وزراء کے اندر آپ شامل رہے، مشیر تھے آپ، مشورے دیتے تھے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جس وقت بلوائیوں نے حملہ کیا تو اپنے بیٹوں کو ان کے دفاع کے لیے کھڑا کیا، ان کا ساتھ دیا، ان کو قیمتی مشورے دیے، ان کا دفاع کرتے رہے۔ تو پھر ان کی شہادت کے بعد آپ کو خلیفہ چنا گیا۔ تو یہ ایک الگ باب ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ الگ گفتگو ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ صرف اب بس ہم نے آپ کا ذکر خیر کرنا ہے، تو آپ کے بس میں خصوصی طور پر آپ کو شاعری سنانا چاہتا تھا، تو ابھی میں سنا دیتا ہوں تھوڑی سی۔ بہرحال اس سے پہلے ایک روایت میں آپ کو سنا دوں۔ السوائق المورقہ کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت ام المؤمنین نے پوچھا کہ ابو جان، آپ کو خود اللہ نے اتنا مقام، اتنی شان عطا فرمائی ہیں، تو کیا دیکھتے رہتے ہیں علی کے چہرے کے اوپر؟ فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے سنا تھا کہ النظر الی وجہ علی عباد، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات نا؟ تو آپ فرماتے ہیں، آپ شعر آپ کا سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ قد یعلم الناس ان خیرہم نسبا، آپ فرماتے ہیں بے شک لوگ جانتے ہیں کہ ہم بلحاظ نسب ان سے بہتر ہیں۔ وَنَحْنُ أَفْحَرُهُمْ بَيْتًا إِذَا فَخَرُوا، اگر وہ فخر کریں تو ہم خاندانی اعتبار سے بھی فخر کے زیادہ مستحق ہیں۔ راحت النبی وہم مأویٰ کرامتہ، فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم